सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। अच्छा, तो तलबाई कराम, हम पढ़ रहे थे इसमें मोरब के इराब की किस्में। ठीक है, तकरीबन हमने चार पढ़ ली थी। ठीक है, आज हम पांचवी किस्म से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने तवज्जो रखनी है इंशाल्लाह। इतनी मुश्किल चीज़ें कोई नहीं है। ठीक है, बस ये आपने याद रखनी है। ठीक है, जब आगे इजरा होगा, ठीक है, जब आप शरह में पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी की सारी चीज़ें जो होंगी डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है, आपने इस हवाले से टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, पांचवी किस्म ने हमने पढ़नी थी, वो कौन सी है भला? अल खामिस अन यकून रफ़अ बिल अलिफी वन नस्ब बिल वन नस। ठीक है, अन यकूना के ऊपर इसका तफ जाएगा। वन नस्बा वल जर्रा बिल या इल मफ्तूहि मा क़ब्लहा व यख्तस्सु बिल मुसन्ना। ठीक है। अच्छा, तो तलबाई कराम, ये पांचवी किस्म है कि जिसका एराब यहाँ पर पहले मुसन्निफ बता रहे हैं, फिर उस किस्म का नाम बताएंगे कि ये किसके साथ खास है और इसकी क्या सूरत बनती है। ठीक है, कहते हैं कि इसकी जो हालत रफ़ई है वो अलिफ के साथ आएगी। ठीक है, और हालत नस्बी और जरी या मा कबल मफ्तू के साथ आएगी। ठीक है, और ये एराब किसके साथ खास है? तस्निया के साथ। किसके साथ खास है? तस्निया के साथ। ठीक है, और ये किन के साथ खास है? किन अल्फाज के साथ? ठीक है, किला और किल्ता। ठीक है, और यानी मुदाफ़इन इला ज़मीरिन। ठीक है, कि जब किला और किल्ता और इसनतानी व इसनानी व इसनतानी, जब ये ज़मीर की तरफ मुदाफ हों तो इस सूरत के अंदर इनका जो एराब होगा हालत रफ़ई अलिफ के साथ आएगी, हालत नस्बी और जरी या माकबल मफ्तू के साथ आएगी। ठीक है, देखिए तलबाई कराम, ये है तस्निया। ठीक है, ये तीन एराब किसके साथ खास है? वयख्तसु बिल मुसन्ना, तस्निया के साथ। ठीक है, जैसा कि उन्होंने आगे अमसिला के अंदर जिक्र किया हुआ है, किला और किल्ता मुदाफ़ीन इला दमीरिन इसनानी व इसनदानी। ठीक है, आगे मिसालों के जरिए करेंगे बयान। अब आप देखें, जब किला और किल्ता ये ज़मीर की तरफ मुदाफ होंगे तो ठीक है, आगे मिसाल के जरिए आपको बतलाता हूं मैं। देखें, पहली मिसाल इन्होंने दी हुई है कि किलाहुमा। ठीक है, पहली मिसाल इन्होंने दी हुई है, जाअनी अर रजुलानी किलाहुमा। ठीक है, व इसनानी व इसनतानी, रअयतुर रजुलैनी किलैहिमा व इसनैनी व इसनतैनी। फिर आखिरी जो दी हुई हालत जरी की या माकबल मफ्तू के साथ, वो किस तरह है कि मररतु बिर रजुलैनी किलैहिमा व इसनैनी व इसनतैनी। ठीक है, अब आप देखें, इन मिसालों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इन मिसालों के अंदर आप तलबाई कराम देखें कि जानी अर रजुलानी। ठीक है, अब ये जो अर रजुलानी आया हुआ है पहली मिसाल के अंदर, अब ये हालत रफ़ई के अंदर है। ठीक है, और हालत रफ़ी इसकी हमने क्या पढ़ी थी? किसके साथ आएगी? बिल अलिफी। किसके साथ आएगी? अलिफ के साथ। ठीक है, और आगे इसी तरह आएगा जानी किलाहुमा। ठीक है, या इसनानी और इसनतानी। ठीक है, मगर जब इसकी हालत नस्बी और जरी की तरफ हम जाएंगे तो वो अलिफ के साथ नहीं आएगी, बल्कि वहां पर क्या होगा? या माकबल मफ्तू होगी। ठीक है, जैसा कि मिसाल से जाहिर है कि रआयतुर रजुलैनी। ठीक है, रआयतुर रजुलैनी किलैहिमा व इसनैनी। अच्छा, अब देखें यहां पर अजीज तलबा भाई कराम, जो लफ्जे किला आया है और इस नईन आया है। ठीक है, अब देखें कि अब ये जो किला था, किला जब ये मुदाफ हो रहा है तो इसने अपनी हालत तब्दील कर ली है। ठीक है, अब देखें, ये हुमा जो है इस जमीर की तरफ क्या हो रहा है? किला मुदाफ हो रहा है। ठीक है, यानी इसकी इजाफत हो रही है। पीछे मैंने मुदाफ मुदाफ इलैहि की वजाहत की थी। ठीक है, आपके जहन में हो। ठीक है, अब ये जो किला है ये हुमा जमीर की तरफ क्या हो रहा है? मुदाफ हो रहा है।
ٹھیک ہے، تو اب اور اس کا دیکھیں جو یا ما قبل ہے، یا یہ جو یا آئی ہے، اس کا پیچھے لام جو ہے یہ کیا ہے؟ ما قبل مفتوح ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اس کا اعراب جو ہے حالت نسبی کے اندر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آئے گا، اور حالت جری کے اندر بھی یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اس نئی کے اندر، اب یہاں پر اس نئی جو ہے پہلے کیا تھا؟ اس نانی تھا، ٹھیک ہے، اب یہاں پر جب اس نین ہوا تو یہاں پر آگے اس کی یا کی طرف کیا ہو رہی ہے؟ یعنی ما قبل یہ مفتوح ہے، ٹھیک ہے، اور آگے اس کی اضافت کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی حالت تبدیل کی جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حالت جری، مررت بالرجلین کلیہما و اسنین، ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جو اس کا اعراب ہے بالرجلین کے ساتھ جب آیا، اور ساتھ کلیہما آیا اور اسنین آیا ہے، ٹھیک ہے، تو ان صورتوں کے اندر بھی دیکھیں یا ما قبل کیا ہے؟ مفتوح ہے، اور یہ ضمیر کی طرف کیا ہو رہے ہیں؟ مضاف ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب جب یہ کلا اور کلتا آئیں گے، یا اسنانی اور اسناتانی آئیں گے، ٹھیک ہے، تو جب آپ نے دیکھا کہ کلا ہما لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا اسنان و اسنتان کی یہ حالتیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، انہی صورتوں کے اندر لکھا ہوا ہے، تو یہ ان کا اعراب یہ کون سا ہوگا؟ حالت رفعی والا ہوگا، کہ جو الف کی صورت کے اندر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں آپ، یعنی جو حالت بدلی ہے اس نئی اور اس نتعینی، ٹھیک ہے، یہ کہاں پر جا کر بدلی؟ حالت نسبی کے اندر یا جری کے اندر؟ حالت رفعی کے اندر یہ اپنی جگہ پر باقی ہیں، یعنی کہ کلا ہما، کلائی کلا تھا، یعنی کلا ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، کلا ہما، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے اسنانی اور اسنتانی یہ حالت رفی کے اندر اپنی باقی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ان کا اعراب تبدیل ہوگا وہ کہاں پر ہوگا؟ حالت نسبی اور جری کے اندر، اور وہ بھی کیا شرط ہے؟ یا ما قبل کیا ہونی چاہیے؟ مفتوح ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ فتحہ ہونی چاہیے، زبر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ پانچویں قسم تھی۔ چھٹی قسم کی جانب ہم بڑھتے ہیں کہ ان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلها والنصب والجر بالجاء المکسور ما قبلها۔ اچھا، یہ اعراب جو ہے کہتے ہیں حالت رفعی واو ما قبل مضموم کے ساتھ، یعنی پیش کے ساتھ، ٹھیک ہے، حالت نسبی اور جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ اوپر ہم نے تثنیہ کی حالت کیا پڑھی تھی؟ حالت نسبی اور جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور یہاں پر جو اس قسم کی جو حالت نسبی اور جری ہے یہ یا ما قبل مکسور کے ساتھ آئے گی، اور یہ بھلا قسم ہم دیکھتے ہیں کون سی ہے؟ یہ قسم ہے جناب وَيَخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ۔ یہ کس کے ساتھ خاص ہے عزیز طلبہ کرام؟ جمع مذکر سالم کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ حالت رفعی واو ما قبل مضموم کے ساتھ، حالت نسبی اور جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ، یہ کس کی مثال بنے گی؟ جمع مذکر سالم کی، ٹھیک ہے۔ مثالوں کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھیں نحو، جیسا کہ مسلمون، اور اولو، اور عشرون مع اخواتها، تقول جاءنی مسلمون وعشرون رجلا واولو مال ورأيت مسلمین وعشرین رجلا واولی مال ومررت بمسلمین وعشرین رجلا واولی مال۔ اچھا، اب ان امثلہ کے اندر دیکھیں عزیز طلبہ کرام کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ والی جاءنی مسلمون، یہ حالت رفعی بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلی کون سی ہے؟ مسلمونہ، اور عشرونہ والی یہ کون سی مثال بنیں گے؟ یہ حالت رفعی۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر واو جو ہے ما قبل کیا ہے؟ مضموم ہے، میم کے اوپر کیا ہے؟ پیش آ رہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں عشرون، ٹھیک ہے، عشرون یہ کیا ہے؟ واو ما قبل کیا ہے عزیز طلبہ کرام؟
مضموم ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جمع مذکر سالم کی جو حالت رفعی ہے وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ واو ما قبل مضموم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور آگے اولو مال یعنی مال والے، ٹھیک ہے، یعنی اولو یہ بھی کیا ہے؟ جمع ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کی حالت رفعی اولو کی دیکھیں کیا آئی ہوئی ہے؟ واو ما قبل مضموم کے ساتھ، ٹھیک ہے، جیسے اولو۔ اب یہ دیکھو اولو کے اوپر آخری جو واو ہے اس کے لام کے اوپر ما قبل کیا ہے؟ دمہ ہے، کہ جو دلالت کر رہا ہے کہ جمع مذکر سالم کی جو حالت رفعی ہے وہ یہاں پر واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہی آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حالت نسبی و جری ہم نے کیا پڑھی تھی کہ یا ما قبل مکسور ہونی چاہیے جمع مذکر سالم کی۔ ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، رأیت مسلمین و عشرین رجلا و اولی مال، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر میں نے مسلمانوں کو دیکھا، میں نے 20 مسلمانوں کو دیکھا، ٹھیک ہے، اور مال والے، اولی مالین، ٹھیک ہے، مال والے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں مسلمین و عشرین، اب یہاں پر دیکھیں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ رأیتو یہ کیا بن گیا؟ فعل آ گیا، تو ضمیر اس کا فاعل آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے اس کی حالت نسبی ہے، ٹھیک ہے، جو کس کے ساتھ آ رہی ہے عزیز طلبہ اکرام حالت نسبی، مگر آ کس کے ساتھ رہی ہے؟ حالت جری کے ساتھ آ رہی ہے، یا ما قبل مکسور کے ساتھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ میں نے پیچھے اس کی ان چیزوں کی وضاحت کی تھی کہ یہاں پر بظاہر تو یہ یہاں پر ضمہ آنا چاہیے تھا، حالت نسبی ظاہر اس بات ہے نصب کا تقاضا کرتی ہے، زبر کا تقاضا کرتی ہے، مگر یہاں پر چونکہ جمع مذکر سالم کا اعراب جو ہے یہ اسی کے ساتھ خاص ہے، یعنی حالت نسبی یا ما قبل مکسور کے ساتھ خاص ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر یہی اعراب آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر رأیت مسلمین ہم نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں جی کہ یہاں پر مسلمین ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مسلمین ہی پڑھا جائے گا اور عشرین ہی پڑھا جائے گا اور اولی مالن پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں یہاں پر عشرینہ کے اوپر بھی یا ما قبل کیا آ رہی ہے؟ مکسور ہے۔ اولی مالن کے اندر بھی دیکھیں یا جو ہے اولی کے اندر اس کا ما قبل جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ مکسور ہے۔ ایک منٹ طلبہ اکرام، یہ تو اب آگے جو اس کی حالت جری ہے وہ بھی کس کے ساتھ تھی؟ یا ما قبل مکسور کے ساتھ، جیسے کہ مررتو بمسلمین و عشرین رجلا و اولی مال، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ با کس کو ظاہر کر رہی ہے؟ حالت جری کو، ٹھیک ہے۔ با اپنے ماں باپ کو کیا دیتا ہے؟ جر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی اس کی دیکھیں چونکہ مسلمین جمع ہے، کون سی جمع ہے؟ جمع مذکر سالم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کس کے اوپر؟ عشرین ابھی جمع مذکر سالم کے اوپر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا اعراب کیا ہوا ہے؟ یا ما قبل مکسور کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں عشرین، ٹھیک ہے، را کے بعد یا ہے اور را خود کیا ہے؟ مکسور ہے، اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، ٹھیک ہے، جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ اعراب کس کا ہے؟ جمع مذکر سالم کا ہے، اور وہ اعراب کیا ہے؟ یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ اسی طرح اولی مالن کے اندر بھی یہی مثال بنے گی۔ اچھا یہاں پر عزیز طلبہ کرام کتنی ہماری قسمیں بن چکی ہیں؟ 6 قسمیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں سے آگے ایک 6 قسمیں ہو چکی ہیں، اب ایک اور بیچ میں بات کر کے آگے ایک یعنی کہ پوائنٹ بتا رہے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، نون تثنیہ اور نون جمع کے بارے میں فرق، ٹھیک ہے، ان کا اصول کیا ہے نون تثنیہ اور نون جمع کا، ٹھیک ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وَعْلَمْ تو جان کہ ان نون التثنیتی مکسورت ابداً، مصنف فرماتے ہیں جو نون تثنیہ ہوتا ہے نا، نون تثنیہ یعنی تثنیہ کا جو نون ہوتا ہے یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابداً مکسورہ یعنی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ونون جمع السلامتی مفتوحۃ ابداً، اور جو نون جمع ہوتا ہے، جمع کا جو نون ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر ہمیشہ کیا آتی ہے؟ زبر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں ان دونوں کا اصول یہ بھی ہے کہ وَهُمَا يَسْكِتَانِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ تَقُولُ جَاءَنِي غُلَامَا زَيْدٍ وَمُسْلِمُو مِصْرٍ، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اضافت کے وقت، یعنی کہ جب تثنیہ کی اضافت کسی اگلے لفظ کی طرف کی جائے گی، یا جمع کی اضافت، نون جمع کی اضافت جب اگلے کسی لفظ کی طرف کی جائے گی تو اضافت کے وقت جو ہے یہ دونوں نون گر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ گر جانے سے کیا مراد؟ یعنی کہ ان کو ختم کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ لکھنے میں ان کو ختم کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔
جیسا کہ آپ دیکھیں جانی غلام، ٹھیک ہے، زیدین، ٹھیک ہے، اب یہاں پر اصل میں کیا تھا؟ غلامانی، اصل میں کیا تھا؟ غلامانی، مگر جب ہم نے غلامانی کی اضافت زید کی طرف کی ہے تو پھر اضافت کے وقت جو غلامانی کے اندر جو نون تھا تثنیہ کا جو مکسور تھا وہ کیا ہو گیا؟ اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ اسی طرح مسلمون نہ تھا اصل میں، ٹھیک ہے، اصل میں کیا تھا؟ مسلمون تھا، مگر جب ہم نے مسلمون کی اضافت کی مصر کی طرف تو اس وقت یہ جو جمع کا نون تھا یہ کیا ہو گیا؟ گر گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بات عزیز طلبہ اکرام سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ جی 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 جی۔ الحمدللہ اچھا، تو آگے چلتے ہیں۔ اچھا، تو ساتواں اعراب اس میں مورب کا کیا ہے؟ ان يكون الرفع بتقدير الضمة والنصب بتقدير الفتحة والجر بتقدير الكسرة ويختص بالمكسورة وهو ما في آخره ألف مكسورة كعصا، وبالمضاف إلى ياء المتكلم غير جمع المذكر السالم۔ اچھا، یہاں پر عزیز طلبہ کرام ساتویں جو قسم ہے اس میں مورب کے اعراب کی اس کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی حالت رفع کس کے ساتھ آئے گی؟ تقدیر دمہ کے ساتھ، یعنی تقدیر ضمہ سے کیا مراد؟ یعنی کہ تقدیر بمانا چھپا ہوا ہونا، ٹھیک ہے، تقدیر بمانا چھپا ہوا ہونا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا جو پیش والا جو اعراب ہوگا وہ لفظ کے اوپر سے چھپا ہوا ہوگا، کسی اور صورت کے اندر ظاہر ہوگا، حقیقتاً تو دمہ ہی ہوگا مگر وہ دمہ کی صورت میں ظاہر نہیں ہوگا، چھپا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، تقدیر بمانا چھپا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حالت نسبی جو ہوگی اس کی وہ بھی کس کے ساتھ ہوگی؟ تقدیر فتحہ کے ساتھ، یعنی کہ اعراب کوئی اور ظاہر ہوگا، حقیقتاً وہ جو اعراب ہوگا وہ فتحی ہوگا مگر وہ زبر کیا ہوگی؟ چھپی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حالت جری جو ہے یہ تقدیر کسرہ کے ساتھ ہے، مطلب کیا؟ کسرہ کی جگہ اعراب کوئی اور ہوگا، ٹھیک ہے، یا پھر اعراب کسرہ والا ظاہر نہیں ہوگا، چھپا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، جیسا کہ اور یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ وَيَخْتَصُّ بِالْمَقْصُورَةِ، اور یہ الف مقصورہ کے ساتھ خاص ہے یہ اعراب، ٹھیک ہے، یہ اعراب کس کے ساتھ خاص ہے؟ الف مقصورہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب الف مقصورہ کیا ہوتی ہے؟ وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ الف مقصورہ، کہ جس کے آخر میں کیا ہو؟ الف مقصورہ ہو، جیسا کہ عصا، اب عصا کے اندر آخری جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ الف مقصورہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، تو عزیز طلبہ اکرام یہاں پر ہے آگے ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ جو اعراب ہے نا، اعراب، ٹھیک ہے، یہ غیر جمع مذکر سالم مضاف یا متکلم کی طرف خاص ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جمع مذکر سالم کے علاوہ یا متکلم کے ساتھ یہ اعراب کیا ہوں گے؟ خاص ہوں گے، یا متکلم کی اضافت کے ساتھ خاص ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی جمع مذکر سالم اس کے اندر اس کا عمل دخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ اب اس عصا کو جب یہ آگے ہوگا مضاف ہوگا تو یہ یا متکلم کی طرف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں، جیسا کہ دیکھیں غلامی، غلامی، اب یہ جو غلام جو ہے لفظ، اب یہ مضاف کس کی طرف ہو رہا ہے؟ یا کی طرف، ٹھیک ہے، اور یہ یا کون سی ہے؟ جمع مذکر سالم کی تو نہیں ہے، ظاہری سی بات ہے، یہ یا متکلم ہے، ٹھیک ہے، یعنی میرا غلام، ٹھیک ہے، یا متکلم اپنی طرف، ٹھیک ہے۔
جیسا کہ درب تو ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ متکلم کی طرف، یعنی کہ اس بندے کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، میں نے مارا۔ اسی طرح غلام ہی سے بتلانا کیا مقصود ہے؟ یہ جو یا ہے یا متکلم ہے، ٹھیک ہے، یعنی میرا غلام، ٹھیک ہے۔ تقول جیسا کہ تو کہے کہ جا انی آسن و غلامی، ٹھیک ہے، اور رأیت آسن و غلامی اور مررت بیاسن و غلامی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی ہیں کیا ہیں؟ امثلہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں ان سب کے اوپر جو العصا کے ساتھ غلام ہی آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ العصا کا جو اعراب ہے وہ کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ساری صورتوں کے اندر۔ جاءنی العصا حالت رفعی ہے العصا کی، مگر آپ دیکھیں کہیں آپ کو پیش نظر آ رہی ہے؟ نہیں نظر آ رہی عزیز صلی کرام، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رأیت عصا، ٹھیک ہے، یعنی عصا آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ اژدہا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کس کو کہتے ہیں؟ اژدہا کو، ٹھیک ہے۔ تو حالت نسبی ہے اس کی، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر بھی کیا ہے؟ یہ اعراب چھپا ہوا ہے، فتح چھپی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح مررت بالعصا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی حالت جری کے اندر بھی یہ کیا ہوا ہے؟ چھپا ہوا ہے یہ اعراب، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہاں تک یعنی 7 قسمیں ہو چکی ہیں۔ اب 8ویں قسم کی طرف ہم آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان یکون الرفع بتقدیر دمتی والجر بتقدیر الكسرة والنصب بالفتحة لفظا ويختص بالمنقوص وهو ما في آخره یاء ما قبلها مکسور كالقاضی۔ اچھا، یہاں پر 8ویں قسم بیان کر رہے ہیں اس میں مورب کے اعراب کی، کہ حالت رفع کس کے ساتھ ہوگی؟ تقدیر دمہ کے ساتھ، جیسا کہ الف مکسورہ کے اندر بھی تقدیر ضمہ کے ساتھ تھی۔ اس کی حالت جری تقدیر کسرہ کے ساتھ ہوگی، جیسا کہ الف مکسورہ کے اندر بھی یہی تھا۔ اور اس کی حالت نسبی جو ہے الف مکسورہ والے اعراب سے کچھ مختلف ہے۔ الف مکسورہ کی جو حالت نسبی تھی وہ کیا تھی؟ تقدیر فتح تھا، وہاں پر فتح چھپا ہوا تھا، مگر یہاں پر فتح لفظی ہوگا، ٹھیک ہے، فتح لفظی ہوگا۔ مطلب کیا فتح لفظی سے؟ کہ وہاں پر جو فتح ہوگی، جو زبر ہوگی، اس کو ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ مثال کے اندر سمجھ جائیں گے۔ اچھا، اب یہ اعراب تینوں کس کے ساتھ خاص ہیں؟ اس میں منقوس کے ساتھ خاص ہیں۔ کس کے ساتھ خاص ہیں؟ اس میں منقوس کے ساتھ خاص ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں منقوس کس کو کہتے ہیں؟ وہ جس کے آخر میں یا ما قبل کیا ہو؟ مکسور ہو، ٹھیک ہے، جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں منقوس کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں القادی، ٹھیک ہے، القادی۔ اب القادی جو ہے یہ اس میں منقوس ہے، اور اس میں منقوس کی ہم نے تعریف کیا پڑھی تھی؟ کہ جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو۔ اب آپ دیکھیں القادی کے آخر میں یا ہے، ٹھیک ہے، اور اس یا کا ما قبل دعات کیا ہے؟ مکسور بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کوئی بھی ایسی مثال آ جائے، ٹھیک ہے، جہاں پر اس طرح کا معاملہ ہو، تو آپ نے وہاں پر سمجھ جانا ہے کہ یہ اس میں منقوص کو ہی ظاہر کر رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں عزیز طلبہ کرام اس کا اعراب، کہ جاءنی القاضی، ٹھیک ہے، میرے پاس قاضی آیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کی حالت رفعی ہے، تقدیر دمہ کے ساتھ ہے۔ اب القاضی کے اوپر کوئی القاضیو کوئی نہیں آیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہ یا کے اوپر اعراب جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مگر رأیت القاضیہ، قاضیہ، اب یہاں پر جو اس کی حالت نسبی تھی وہ فتح لفظی کے ساتھ تھی، یعنی کہ یا کے اوپر فتح کو پڑھا جائے گا، یہاں پر وہ چھپی ہوئی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور مررت بالقاضی، اور اس کا اعراب اس میں منقوص کا حالت جری والا کیا تھا؟ تقدیر کسرہ کے ساتھ۔ تو یہاں پر دیکھیں بالقاضی، یا کے اوپر کوئی ہمیں اعراب نظر نہیں آ رہا، مطلب کیا؟ اعراب چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
آخر میں طلباء کرام آخری جو قسم ہے وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں آج کے اندر، آج کے سبق کے اندر، کل سے ایک نیا سبق شروع ہو جائے گا۔ نویں قسم التاسع یہ ہے کہ ان یکون الرفع بتقدیر الواو واوی، کہ جو ہوگی حالت رفع تقدیر واو کے ساتھ ہوگی، یعنی کہ جو واو لفظ ہے یہ چھپا ہوا ہوگا، ہوگی حالت رفع مگر کس کے ساتھ ہوگی؟ واو کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ واو چھپا ہوا ہوگا۔ حالت نسبی اور جری جو ہوگی یہ یا لفظی کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی واو الف یا ہم نے پڑھے تھے، تو یہاں پر جو ہے واو حالت رفع کے اندر کیا ہوگا؟ چھپا ہوا ہوگا، اور حالت نسبی اور جری کے اندر یا ظاہر ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی یا لفظی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہے قادی کے اندر یا تو موجود ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ جو یا ہے یہ اس کو لفظی طور پر پڑھا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ آگے آپ اس کو دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں آپ کہ وہ یختص، اور یہ اعراب کس کے ساتھ خاص ہے؟ بجمع المذکر السالم، ٹھیک ہے؟ یہ اعراب کس کے ساتھ خاص ہے؟ جمع مذکر سالم کے ساتھ، کہ جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، ٹھیک ہے؟ جمع مذکر سالم بھی ایسا کہ جو یا متکلم کی طرف کیا ہو؟ مضاف ہو، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ دیکھیں تقول، تو کہے جاءنی مسلی میہ، جاءنی مسلی میہ۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ مسلمیہ اصل میں کیا تھا؟ تقدیر ہو، یعنی تقدیر ہو سے کیا مراد؟ اس کی اصلی حالت کیا تھی؟ ٹھیک ہے، مسلمویا، مسلمویا۔ اب آپ دیکھیں عزیز طلبہ کرام کہ یہاں پر یعنی مسلمیہ کی اصل کیا تھی؟ مسلمیہ بنا کس سے؟ مسلمویا سے بنا۔ بھلا وہ کیسے بنا؟ آپ دیکھیں یہاں پر مسلمویا آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں یہ کون سا ہے قسم ہے؟ جمع مذکر سالم ہے، اور ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جمع مذکر سالم جب یہ مضاف ہوگا کسی آگے کی طرف تو یہ جو اس کا نون ہوگا وہ کیا ہوگا؟ گر جائے گا۔ اب جب یہ یا کی طرف مضاف ہوا تو اب اس کا واؤ گر گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیں اس کی اصل بتا رہے ہیں کہ بنا کیسے ہے، کہ اجتماعت الواو والیا فی کلمت واحد، کہتے ہیں کہ ایک ہی کلمہ کے اندر واو اور یا جمع ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ ول اولا منہم والاولا سوری اولا منہما ساکنۃ، اور دونوں میں سے جو پہلا تھا وہ کیا تھا؟ ساکن تھا، یعنی کہ واو کیا تھا؟ ساکن تھا۔ تو فقبلت واو یاؤن، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں واو جو ہے یہ یا کو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ قبول کرنے سے کیا مراد؟ کہ واو کو یا کے ساتھ کیا کر دیا؟ قبول کروا لیا، یعنی کہ بدلا دیا، ٹھیک ہے؟ وَأَدْ غَمَتِ الْيَا فِي الْيَاءِ، ٹھیک ہے؟ اور یا کا یا میں کیا کر دیا؟ ادغام کر دیا، یعنی کہ دونوں کو ملا دیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا کیا؟ وَأَبْدِلَتِ الزَّمَّةُ بِالْكَسْرَةِ، اور پھر زمہ کو کس کے اندر تبدیل کر دیا؟ کسرہ کے اندر تبدیل کر دیا، لمناسبت الیائی، یا کی مناسبت کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہاں پر مسلمویا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر میم کے اوپر کیا آیا ہوا تھا؟ ضمہ تھا، پیش تھی۔ جب واؤ کو گرایا، ٹھیک ہے، واؤ اور یا جمع ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو یا واؤ کو گرا دیا تو یہاں پر بھی یا لے آئے، ٹھیک ہے؟ تو اب یا اپنے ماقبل جو ہے وہ دمہ نہیں چاہ رہا تھا بلکہ کسرہ چاہ رہا تھا۔ یا جو ہوتا ہے عزیز طلبہ کرام یاد رکھیے گا اپنے ماقبل کسرہ کا تقاضا کرتی ہے یا، ٹھیک ہے؟ تو اب جب یا کا یا کے ساتھ ادغام کیا تو اب مسلی میہ اگر پڑھتے نا میہ تو یہ مناسب نہیں لگ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے کیا کیا؟ یا کی مناسبت کی وجہ سے کیا کر دیا؟ میم کو کیا دے دی؟ کسرہ دے دی، زیر دے دی، تو لفظ پورا کیا بن گیا؟ مسلمویہ سے مسلمیہ بن گیا، ٹھیک ہے؟ تو کیا بن گیا؟ فصارہ مسلمیہ، ٹھیک ہے؟ جو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا۔ تو کہتے ہیں رأیتو مسلمیہ مررتو بمسلمیہ، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں عزیز طلبہ کرام کہ اس کی حالت رفعی جو آئی ہے وہ کس کے ساتھ آئی ہوئی ہے؟
تقدیر واؤ کے ساتھ، یعنی واؤ چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے حالت رفعی، مگر واؤ اس کے اندر کیا ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اور ہم نے کیا پڑھا تھا، حالت نسبی اور جری یا لفظی کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں مررت بمسلمیہ، ٹھیک ہے، اب یہاں پر یا کو پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کو یہاں پر واضح طور پر پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کا اعراب چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو عزیز طلبہ کرام، یہاں تک ہماری یہ 9 قسمیں بن رہی ہیں کس کی، اس میں معرب کے اعراب کی، ٹھیک ہے۔